बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राजा तसद्दुक़। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक़ में वेरी वार्म वेलकम। आज हम अपने प्रोग्राम मुर्शद हब में किरदार साजी और इस्लाम के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर हम अपने मुआशरे का तज्ज़िया करें तो एक अदम बर्दाश्त है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, हर तरफ गुस्सा है, इज़्तिराब है, जल्दी है, तेज़ी है, बेचैनी है और बेहिसी है। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हों, खरीदो फरोख्त कर रहे हों, हत्ता कि इबादत के लिए मस्जिद जा रहे हों या आ रहे हों, तो एक अजीब सा माहौल होता है। इन सब चीज़ों का ताल्लुक किरदार साजी के साथ होता है और किरदार साजी में तीन चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला ने पैदाइश के वक़्त बच्चे को कुछ न कुछ सलाहियतों से नवाजा होता है। दूसरा, फिर उसकी तरबियत शुरू हो जाती है, जिसका आगाज़ वालिदैन से होता है, फिर असातिज़ा से होता है, उलमाए दीन से होता है, अरबाब सियासत से होता है, और अगर कोई बंदा कहीं काम कर रहा हो तो अपने सीनियर से होता है, कहीं वर्कर हो तो अपने मालिक से होता है। और तीसरी एक और अहम चीज़ है और वो है वाक़यात, मुशाहिदात, ज़ाती तजुर्बात, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत अहमियत की हामिल है। ताहम हम आज के दिन किरदार साजी और वाक़यात के साथ चीज़ों को जोड़कर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा अपनी महफ़िल में बैठे हुए थे। उस वक़्त जो महाफ़िल थी वो ज़रूरत के तहत मजालस में और ज़रूरत के तहत अदालत में बदल जाया करती। वो अपनी महफ़िल में बैठे थे तो दो नौजवान आए और उन्होंने एक आदमी की तरफ निशानदेही करते हुए कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स हमारे वालिद का कातिल है। एकदम सन्नाटा छा गया, खामोशी सी हो गई, माहौल सीरियस हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक ने उस नौजवान को कहा कि आप अपनी सफाई में जो कहना चाहते हैं वो कहें। तो उसने कहा कि चंद दिन कबल मैं अपने खेतों में काम कर रहा था तो इनके वालिद साहब एक ऊँट पर बैठकर मेरे खेतों में दाखिल हो गए थे। मैंने उनसे कहा कि खेतों में ऊँट पर ना आए, लेकिन वो बदस्तूर आगे चलते आ रहे थे। मैंने गुस्से से एक पत्थर उठाया और उनकी तरफ फेंका। इत्तेफाक से वो पत्थर उनके सर पर लगा, सख्त चोट आई और वो गिरकर वफात पा गए। अब जुर्म भी लगा और उसकी तस्दीक भी हो गई, साथ ही साथ उसकी सज़ा के लिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि देखें, ये कत्ल का मामला है और कत्ल के बदले कत्ल होता है, खून के बदले खून होता है, तुम्हें क़िसास देना पड़ेगा। उस नौजवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर मजमे की तरफ देखा और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे बीवी और बच्चे फ़लाँ सहरा में रहते हैं, मुझे 3 दिनों की मोहलत चाहिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बच्चों को, बीवी बच्चों को आगाह करना चाहता हूँ और जो कुछ मेरे से हो सका मैं उनका इंतज़ाम करना चाहता हूँ और 3 दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई ज़मानत? तो उसने कहा कि इस महफ़िल में मुझे कोई ज़ाती तौर पर नहीं जानता, मैं अपने रब ताला को अपना ज़मानत बनाना चाहता हूँ और वही मुझे जानते हैं, वही मेरी ज़मानत देंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने एक दफ़ा मजमे की तरफ देखा, मजमे में भी खामोशी थी। वो बात समझ रहे थे कि नौजवान जो कुछ कह रहा है इसमें बहुत हद तक सच्चाई हो सकती है, चुनांचे इसकी किसी न किसी अंदाज में मदद करनी चाहिए। उन्होंने उन दोनों नौजवानों की तरफ देखा और उनसे कहा
ایک انداز میں درخواست کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس کے بیوی بچے ہیں۔ تو نوجوانوں نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ اس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے، ہم اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں، ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پھر مجمع کی طرف دیکھا۔ جب وہ مجمع کو غور سے دیکھ رہے تھے تو اس اسنا میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس شخص کی میں ضمانت دیتا ہوں اور اسے 3 دن کے لیے بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ایک قتل والے شخص کی ضمانت دے رہے ہیں، اور اگر وہ نہ آیا تو اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو پھر آپ کو گردن کٹوانے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور پھر اس صورت میں مجھے اپنے ایک دوست سے محروم ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ساری باتیں سوچ لی ہیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں اور اسے بھیج دیں۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور جاتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ رب العزت کی قسم ہے کہ میں انشاءاللہ اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تیسرا دن آتا ہے تو منادی ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شام ڈھلتی جا رہی ہے، سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے کو ہے، لیکن اس شخص کا کوئی ابھی تک اتا پتہ نہیں چلتا۔ اس دوران اس مجمع میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور امیر المومنین بھی وہاں پر تشریف لے آتے ہیں۔ جوں وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، سورج کے ڈھلنے کا انتظار ہو رہا ہے، تو پریشانیاں اور اداسیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کوئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہا ہے تو کوئی امیر المومنین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وقت اور قریب آیا، سورج بالکل ڈھلنے کو پہنچا، لیکن اس نوجوان کا کہیں نام نہیں تھا۔ اب امیر المومنین کی بھی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، انہیں اپنے دوست کی زندگی کی فکر ہو رہی تھی، تو دیکھا تو ایک طرف سے گرد سی اٹھتی ہے اور کچھ ہی دیر میں ہانپتا کانپتا وہی نوجوان پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، جو آپ نے اگلا فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں۔ جب وہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہاں پر تمہیں نام تو کیا شکل سے بھی کوئی نہیں جانتا تھا، تمہارے گھر بار کا کسی کو معلوم نہیں تھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو کوئی نہیں جانتا تھا، اگر تم یہاں پر نہ آتے تو ہم تمہارا کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری نے ضمانت دی تھی ان کا خون ہو جاتا، تو تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم یہاں پر آتے؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم میں وعدہ کر کے گیا تھا اور میں کسی بھی صورت کسی بھی طریقہ سے اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں گیا، اپنے بیوی بچوں کا انتظام کیا ہونا تھا انہیں بس انفارم کیا، بتایا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے سہارے، اللہ کے سہارے انہیں چھوڑ کر آ گیا اور حاضر ہو گیا ہوں اپنے وعدے کے مطابق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ ابو ذر چلیں، یہ تو نوجوان تھا، مسلمان تھا، آپ نے ضمانت دے دی، آپ کے دماغ میں کیا آیا تھا کہ اس کی ضمانت دی جائے جبکہ آپ کی اس سے کوئی جان پہچان نہیں تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے ضمانت دی تھی تاکہ آنے والے دنیا میں، آنے والے زمانوں میں پتہ چلے کہ مسلمانوں میں خیر دینے کا بھی کوئی تصور ہوتا ہے۔ یہ ایک جذباتی سا منظر ہو چکا تھا۔ اسی منظر میں امیر المومنین نے ان دونوں نوجوانوں کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے میں پریشانی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ امیر المومنین، ہم نے اس نوجوان کو معاف کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو بضد تھے کہ آپ کا والد قتل ہو گیا ہے اور آپ نے بدلہ لینا ہے، تو آپ نے کیوں اس کو معاف کیا؟ تو کہنے لگے کہ تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم اف اور درگزر سے بھی
کام لینا جانتے ہیں، معافی دینا بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے سے ناظرین ہم نے 4 چیزیں سیکھی، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک انصاف ہے، جسٹس، دوسرا وعدہ پورا کرنا، کمٹمنٹ، تیسری خیر، اور چوتھی عفو و درگزر۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے اور ہمیں اس سے آگے اس کے ساتھ بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر رہتے تھے، ان کے ساتھ گھر میں جو شخص رہتا تھا وہ ہر روز شراب پی لیتا اور شور مچاتا، گھر سے باہر نکل آتا، شور و غوغا کرتا اور اپنی بڑائی کرتا اور کہتا کہ دیکھیں ہم بھی یہاں پر ہیں لیکن ہماری کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ ایک دن پولیس والے گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک بندہ ہے جو شراب پی کے اس طرح گھومتا ہے، زور زور کی باتیں کرتا ہے، اسے تو گرفتار کر لینا چاہیے اور اسے تو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ دوسرے یا تیسرے دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں آیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا ہوگا کہ وہ 2 دن سے اس بندے کی آواز نہیں آ رہی، شور نہیں آ رہا، تو انہیں کوئی شام کا وقت تھا، عشاء کے قریب، تو انہیں پتہ چلا کہ اسے تو تھانے لے گئے۔ انہوں نے سویرے کا انتظار نہیں کیا، وہ اسی وقت تھانے چل پڑے اور تھانے پہنچ کر تھانے دار سے ملے اور اسے کہا کہ بھائی میں اس آدمی کی ضمانت دینا چاہتا ہوں، میں اسے چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ ہی کی خاطر تو اس کو اریسٹ کیا ہے، گرفتار کیا ہے، کیونکہ یہ شور مچاتا تھا اور بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ اس کی کسی نے قدر نہیں کی۔ بہرحال انہوں نے اس کو چھڑوا کے باہر لے آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو نوجوان، ہم موجود ہیں تمہاری قدر کرنے کے لیے، دیکھو ہم نے تمہاری قدر کی ہے۔ ناظرین اکرام، اس بندے نے یہ سننا تھا تو اس نے بھی کہا کہ امام صاحب میں بھی آج کے دن سے یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے دن کے بعد شراب نہیں پیوں گا، شور نہیں مچاؤں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک ذاتی مثال دے کر، ایک لحاظ سے ایک قربانی دے کر کتنی بڑی اس شخص کے لیے نعمت کا موقع میسر کیا، اور اس نے اس کے بعد اپنی توبہ کر لی اور حقیقتاً اس کے بعد اس نے شراب نہیں پی۔ ناظرین اکرام، یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمارے انسانی زندگی میں اور کردار سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور میری دلی دعا ہے کہ ہم ایسے واقعات کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلانے کی کوشش کریں اور اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ آئیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔